अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान में बस एक दिन ही बाकी रह गया है। रमज़ान से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए। मैंने भी ये सब काम बहुत पहले कर लिए थे, आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। वीडियो की लास्ट में आप देखेंगे मैंने अपने बेडरूम की फ़ाइनल सफाई की और बहुत ज़्यादा कल बारिश हो रही थी। यहाँ जैसा कि आपको मालूम है यूएई में बारिशें बहुत ही कम होती हैं, लेकिन इस बार तो मौसम बहुत ही अच्छा रहा। इंशाल्लाह रमज़ान भी बहुत अच्छे से गर्मी के बगैर ही गुज़र जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैंने अपने बेडरूम में तकरीबन हर चीज़ आगे पीछे करके नीचे से अच्छे से सारा कचरा निकाल लिया था। रोज़ाना हम इतनी डिटेल में सफाई नहीं कर सकते, बस कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टिशू वगैरह या कुछ और डस्ट वगैरह भी बेड के नीचे और जो आपका फर्नीचर होता है उसके पीछे चली जाती है, तो उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी पहले ब्रश की मदद से सारे साइड टेबल्स और बेड के नीचे से कचरा वगैरह निकाल लिया। उसके बाद मैंने मॉप पे फ्लोर क्लीनर डाल के अच्छे से सारे फर्श को साफ़ कर लिया। फ्लोर क्लीनर आपको मार्केट में हर साइज़ की पैकिंग में मिल जाते हैं। इनसे आपका फर्श बहुत अच्छा सा शाइनी हो जाता है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी शामिल होती है। फ्रेंड्स, रमज़ान हमारे लिए रहमतें और बरकतें लेकर आता है। इसमें एक एक लम्हा बहुत ही कीमती होता है। रमज़ान में हमें तौबा, इस्तग़फ़ार और नेकियां कमाने का मौका मिलता है। ये मौका हमें कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें काफ़ी सारे काम पहले से ही निपटा लेने चाहिए रमज़ान आने से पहले पहले, ताकि हमें इबादत का अच्छी तरह मौका मिल सके, जैसे कि तफसीली सफाइयाँ और सेटिंग वगैरह। और कुछ खाने की चीज़ें भी हमें पहले से तैयार करके रख लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अब आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ जिससे आप अपने तमाम ये मिरर वगैरह अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। हमारे घर में अक्सर पुरानी सॉक्स पड़ी रहती हैं जो कि बेकार हो जाती हैं और हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। उसमें से आप 2-4 सॉक्स को अलग कर सकते हैं और अपनी क्लीनिंग के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों पे सॉक्स डाल लें और पहले अच्छी तरह खुश्क सॉक्स के साथ ही अपने मिरर को साफ़ करें। उसके बाद सॉक्स पर थोड़ा सा पानी और विनेगर मिक्स करके डाल लें। बहुत थोड़ा सा डालें और उससे अच्छी तरह रगड़ कर अपने शीशों को साफ़ कर लें। पानी और विनेगर जब मिक्स किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा ग्लास क्लीनर बन जाता है। 4 टेबलस्पून पानी अगर हो तो उसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर आप डाल के मिक्स करके रख सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको सफाई करनी हो शीशों की तो आप उस पर स्प्रे करके भी अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि ये बाज़ार वाले ग्लास क्लीनर से बहुत बेहतर काम करता है। फ्रेंड्स, क्या हम नहीं जानते कि घर के काम करना भी बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन रमज़ान की इबादत का जो अजर हमें मिलता है वो थोड़ी सी इबादत पर भी हमें 1000 गुना ज़्यादा आम दिनों की निस्बत अजर मिलता है। इसलिए हमें अपनी इबादत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि यही सोचते वक्त गुज़र जाए कि आज क्या पकाना है, कितनी अफ्तारी बनानी है, और फिर ये कि अभी सफाई रहती है, अभी बर्तन धोने वाले पड़े हैं, ये काम कर लूँ तो फिर नमाज़ पढ़ लूँगी, ये काम कर लूँ तो फिर कुरान खोल लूँगी। और इन्हीं चक्करों में हमारा बहुत सा कीमती वक्त भी ज़ाया हो जाता है। हमारे लिए सोचने की बात तो ये है कि कैसे हम अपने दस्तरखान को हल्का रखें ताकि हमारा मैदा भी हल्का रहे और इबादत का हमें अच्छा लुत्फ़ भी आए। 11 माह तो हमने खूब अच्छे से खाया पिया है, अब भी सिर्फ खाने ही के बारे में सोच रहे हैं कि पेट तो खाली है लेकिन फ्रीज़र माशाल्लाह हमारा खूब लबालब भरा हुआ है। सवाल तो ये है कि दस्तरखान पर हर रोज़ समोसे, रोल, पकोड़े, चाट वगैरह क्या बहुत ज़रूरी होते हैं? क्या कोई हल्की मशरूब, खजूर वगैरह
ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی۔ کھانے میں دال چاول سلاد وغیرہ ہو تو پیٹ بوجھل نہیں ہوگا۔ اصل میں روزہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کی بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ روزہ کی حالت میں ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اسی طرح ہمیں باقی دنوں میں بھی اللہ کی رضا کے کاموں میں ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ وہی کام کرنے چاہیے جن میں اللہ کی رضا ہو اور جن کے کرنے سے اللہ خوش ہو، اور وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن سے اللہ کی ناراضگی ہمیں مول لینی پڑے۔ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی چاہیے۔ جس طرح بہار میں ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے کو ہمیں بہت خوشی سے گزارنا چاہیے۔ رمضان میں بھی ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ وقت ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، پھر ہم نے خود چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں، جن کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو لازمی کر لینا چاہیے۔ پورا رمضان ہی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے کی طاق راتیں اور پھر لیلۃ القدر، ان سب میں ہمیں اپنی خصوصی عبادات کرنی چاہیے اور انہیں بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرینڈز، جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک، تو ہم اپنا ایک بیگ تیار کرتے ہیں۔ اپنی ضرورت کی ہر چیز ہم اپنے اس بیگ میں رکھتے ہیں تاکہ ہمیں دوسری جگہ جا کر مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر کوئی چیز رہ بھی جائے تو یہی سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہاں جا کر لے لیں گے، ہر چیز تو مل جاتی ہے ہر جگہ۔ لیکن وہاں جا کر اس کی ہمیں بہت زیادہ قیمت چکانا پڑتی ہے، جو ہمارے پاس اپنی پہلے سے چیزیں ہوتی ہیں ان کی نسبت۔ آخرت کے لیے بھی ہمیں اپنا بیگ تیار رکھنا چاہیے۔ وہاں پر کوئی کسی کو اپنی چیز نہیں دے گا اور وہاں پر ہمیں اور چیزیں نہیں ملیں گی، یہیں سے ہمیں چیزیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہیں۔ فرینڈ، یہ ارینجمنٹ بھی میں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے۔ تھوڑا ٹائم پہلے میں نے بنائی تھی اور اس کا پاٹ بھی خود ہی پینٹ کیا تھا۔ کل میں نے روم کی بیڈ شیٹس وغیرہ بھی چینج کی کیونکہ اب آگے گرمیاں آنے والی ہیں اور گرمیوں میں ہلکے رنگ ہی دل کو اچھے لگتے ہیں۔ میرے بیڈ روم میں آپ کو جو یہ میٹس وغیرہ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی میں نے گھر پہ ہی دھو کر سارے سکھا لیے تھے۔ اتنے چھوٹے میٹس بھی دھلوانے میں یہاں پہ لانڈری کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی جو ارینجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے خود ہی ارینج کی ہے۔ الگ الگ فلاور لے کے اپنے کمرے کی کلر کمبینیشن کے حساب سے ان کو میں نے ارینج کیا تھا۔ اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ باہر کس قدر زور و شور سے بارش ہو رہی ہے۔ بہت ہی زبردست بارش ہو رہی ہے۔ باہر دیکھیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، ہر طرف آپ کو پانی ہی نظر آئے گا۔ یو اے ای میں بارشیں کم ہوتی ہیں، اس لیے ڈرینیج کا بھی پراپر انتظام نہیں ہوتا۔ بارش ہو جائے تو پھر کافی دن تک پانی کھڑا رہتا ہے۔ اس سال رمضان میں زیادہ گرمی نہیں ہوگی۔ فرینڈز، آپ کو جو یہ وال پہ بسم اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کچھ سال پہلے میں نے لکھا تھا اور اس میں کلرز دوسرے تھے میرے دوسرے بیڈ روم کی سیٹنگ کے حساب سے، لیکن اس گھر میں شفٹ ہوئے تو پھر میں نے کلر سکیمنگ کے حساب سے اس کے کلر چینج کر لیے تھے۔ انٹیریئر ڈیکوریشن میں کلر کمبینیشن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے آپ کا روم اچھا لگنے لگتا ہے۔ اگر اس کی میچنگ میں یہ چیزیں نہ ہوتی اور یہ ساری ارینجمنٹس وغیرہ، تو یہ شاید روم اتنا اچھا نہ لگتا۔ میری بالکونی میں سارے پودے بھی بہت فریش ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے، اور سب کچھ بہت دھلا دھلایا صاف ستھرا لگنے لگ گیا ہے۔ بارش کی آواز سے بھی دل و دماغ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے۔
فرینڈز، اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میرے ڈریسر کے اندر اس طرح کا ایک یونٹ بنا ہوا ہے جس میں مختلف خانے ہیں جن کے اندر میں نے اپنی یہ ساری چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ اس لیے دکھا رہی ہوں کہ کبھی آپ بھی اپنا فرنیچر بنوائیں تو اپنے ڈریسر کے اندر اس طرح کا ایک خانہ بنوا سکتے ہیں جس میں مختلف چھوٹے چھوٹے کھانے ہوں اور اس کے اندر آپ نے اپنی چیزیں ارینج کرنی ہوں۔ فرینڈز، اس کوریڈور میں میرے سارے ڈورز کھلتے ہیں۔ میرے دونوں بیڈ رومز، واش روم، کچن اور سٹور کے دروازے اسی کوریڈور میں کھلتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کی والز کو کس طرح ارینج کیا ہوا ہے۔ میں نے والز پر جو پینٹنگ لگائی ہیں اس میں بھی بلو، ریڈ اور ملٹی کلر شامل ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ایک بڑی سی پینٹنگ لگی ہوئی ہے جس میں ایلیفینٹ بنا ہوا ہے۔ ایلیفینٹ والی پینٹنگ جو ہے یہ میں نے نہیں بنائی، یہ میں نے خریدی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہینڈ پینٹڈ ہے اور کسی برش کا استعمال اس میں نہیں کیا گیا، فنگر ٹپس کی مدد سے اس میں سارے کلرز لگائے گئے ہیں۔ کوریڈور میں نے کچھ کینڈل سٹینڈ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ بھی جب اپنا گھر سیٹ کریں تو اپنے کوریڈور میں کچھ چیزیں اس ترتیب سے رکھیں تاکہ آنے جانے کے لیے راستہ بھی نہ رکے اور بہت خوبصورت لگیں سب کچھ۔ فرینڈز، اب میں آپ کو واش روم دکھاتی ہوں۔ اس گھر میں جس طرح رومز بڑے ہیں، لیونگ روم بڑا ہے، اس طرح واش رومز بہت ہی چھوٹے ہیں اور بہت ہی زیادہ گندے تھے۔ جب لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں تو وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے نہیں رکھتے اور اسی طرح ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا فلور بہت ہی زیادہ گندا تھا۔ ہمارا بھی یہ گھر رینٹ کا ہے لیکن اس کو اپنے حساب سے رکھنے کے لیے میں نے بھی اس پر بہت محنت کی۔ میں نے اس کی ساری فلورنگ ڈلوا دی تاکہ وہ گندی ٹوٹی ہوئی ٹائلز جو ہیں وہ بری نہ لگیں، اور اس کی والز پہ آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے سٹون سے لگے ہوئے، یہ سب بھی میں نے وال پیپر خود سے ہی لگایا ہے۔ آپ کو مارکیٹ میں مختلف کلرز کے، مختلف ڈیزائن کے وال پیپرز مل جاتے ہیں۔ بس آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ اپنے گھر کو اچھا رکھنے کے لیے، اپنے واش رومز، کچن وغیرہ اور رومز کو، کہ ہمیں کیا کیا چیز کہاں پہ استعمال کرنی ہے۔ اس میں یہ میں نے بڑی محنت سے سارا لگایا ہے، اور یہ مرر بھی میں نے خود اس واش روم میں فکس کیا ہے۔ پہلے سے اس میں ایک بہت ہی چھوٹا مرر لگا ہوا تھا۔ فرینڈز، آگے چل کے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کون سا پیپر میں نے ان دیواروں پہ لگایا ہے۔ ابھی تھوڑی سی جگہیں رہتی ہیں جہاں پر مجھے یہ پیپر فکس کرنا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے بھی ٹائم نہیں مل سکا اور اب شاید رمضان میں بھی نہ لگا سکوں۔ ہر کام میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے تو تب جا کر آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ واش روم میں نے جو میٹنگ ڈلوائی ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے پھر سے میٹ رکھے ہوئے ہیں، واش روم کی میچنگ ہی، تاکہ جب ٹب کے اندر سے نکلیں تو گیلے پاؤں کے ساتھ آپ میٹنگ پر اس پر پھسلیں نہیں۔ ویسے تو نہیں بندہ سلپ ہوتا اس پر، لیکن پھر بھی اگر آپ اس طرح کے کوئی میٹس وغیرہ بچھا لیں تو وہ اچھے بھی لگتے ہیں اور آپ کے لیے سیفٹی بھی ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کون سا پیپر میں نے ان دیواروں پہ استعمال کیا ہے۔ یہاں پر رولز مل جاتے ہیں، ان کے اندر سے آپ کو جتنا بھی جہاں پر لگانا ہوتا ہے جس ڈیزائن کا، آپ کاٹ کر لگا سکتے ہیں۔ بہت آسانی سے یہ لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے گلو لگی ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں اگر آپ کو نہ ملیں تو آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔